अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमेशा से ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। इस रवा हफ्ते जो मामलात ज़ेर बहस आए उसमें एक तो सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात हो रही है और साथ साथ फिर जो शहर कराची के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ही गुफ्तगू होती है। और इसकी वजह यह है कि मसाइल क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि रोज़ाना ही लोग निशानदही कर रहे हैं उन मामलात की जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। और साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई थी कुछ अजनास के हवाले से, कमोडिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ। इससे पहले भी आपको प्रोग्राम में आगाह किया था, बल्कि कई माह पहले इस चीज़ की निशानदही की थी इसी प्रोग्राम में कि आने वाले वक्त में आपके पास एक और क्राइसिस होगा और वो वीट का क्राइसिस होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा पंजाब की जो तर्जुमान हैं हुकूमत की अज़मा बुखारी साहिबा, वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ चीज़ों की निशानदही की कि प्राइसेस को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वीट की कोई शॉर्टेज नहीं होगी, मगर सूरत हाल उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अब जैसे पहले ये बात अर्ज़ कर चुके थे कि सूरत हाल इतनी पेचीदा हो जाएगी कि इसका लामहला जो असर है वो कीमतों पे पड़ेगा और कीमतों में इजाफ़ा नागुज़ीर हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तब इसका क्या जवाब पेश किया जाएगा ये हमें देखना होगा। जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये सुना कि ये बताया गया कि ये सब सिर्फ मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर सूरत हाल अब आपके सामने है। तो ये बहुत पहले इन तमाम चीज़ों की निशानदही कर चुके थे। ये उस वक्त बात हमने कही थी इसी प्रोग्राम में जब ये शुगर का क्राइसिस, जो चीनी का बहरान है, वो चल रहा था, प्राइसेस में इजाफा हो रहा था और हुकूमत बिल्कुल बेबस नजर आई उसको कंट्रोल करने में। और इसी तरह अब वीट की सूरत हाल है, गंदम की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी बात है, ना हमारे पास कोई ग़ैबी इल्म है, ना कोई इस तरह का मामला है। तो ये सारी चीज़ें जब आप हालात का जायज़ा लेते हैं और जिस तरह की हमारी प्लानिंग हमेशा से रही है उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अब आने वाले वक्तों में क्या क्या चैलेंजेस आपको दरपेश हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी है, दर्जनों सैकड़ों इदारे मौजूद हैं जिनका काम यह है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, अगर उनके ये इल्म में नहीं था तो ये बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि ये सूरत हाल कोई नई हमारे लिए नहीं है। बारिश की वजह से फसलों का ख़राब हो जाना, हमारे पास जो ज़ख़ीरा करने की जगहें हैं वो किस मयार की हैं, यकीनन सबके इल्म में अब तो आ चुका होगा। और जिस तरह हमारी प्लानिंग होती है वो भी सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें, इसका जायज़ा लेना मुश्किल नहीं था, मगर हमेशा की तरह हर मामले में जैसे हमें नज़र आता है कि हुकूमत गफलत बरतती है। अब वो दानिस्ता है ना दानिस्ता है इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये कि इसकी वजह से महंगाई पे उसका असर पड़ता है। और फिर जब महंगाई आना शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान जैसा ममालिक ख़ास तौर पे जिसकी पूरी मईशत जो है वो कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार करती है, वहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। और याद रखिए कि यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं वो ये कतई नहीं है कि कौन किस पोजीशन पर विराजमान है, कितने अरसे के लिए है, वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करता है नहीं करता, आइन में क्या तब्दीलियाँ आप करने जा रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा होगा। उसका सिर्फ ताल्लुक़ एक चीज़ से है कि जो महंगाई है इसको कम रखा जाए। और कम करना तो शायद हमारे बस में नहीं है, मगर ये कि इसकी जो बढ़ने की शरह है इसको आहिस्ता रखा जाए। और गुज़िश्ता सालों में यही कुछ होता रहा। इस हुकूमत में भी ये सारी सूरत हाल हमारे सामने रही जब ये बताया जा रहा था कि महंगाई तारीख़ की कम तरीन सतह पर है। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि लोग सवाल कर रहे थे कि अगर तारीख़ की कम तरीन सतह पर है तो ये जो चीनी, आटा, गैस, बिजली और दीगर जो चीज़ें हैं अशिया ज़रूरिया की, ये क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, इसको कम करने में हुकूमत क्यों नाकाम है। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। और अब देखिए सिलसिला मज़ीद आगे कैसे बढ़ता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी पहले निशानदही कर चुके हैं, अब थोड़ा सा वक्त लेकर बताएंगे उसके बारे में कि और कौन कौन से मामलात हैं जो आपके सामने आएंगे। और ये क्योंकि प्लानिंग नाक़िस रही है तो उसका नतीजा सिर्फ आवाम को भुगतना होगा। तो पहले ही अर्ज़ कर चुके थे कि कीमतों में रोटी की इजाफ़ा होगा, पहले ही बताया था, 3 महीने पहले ये बात कही थी। और अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले ख़बरों में ये बता रहे थे कि जो नान बाई एसोसिएशन है उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि हमारे बस में नहीं है कि हम जो कीमत हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है उसके ऊपर रोटी फ़रोख्त कर सकें। तो लामहला उसमें भी इजाफ़ा किया जाएगा और वो कितना किया जाएगा ये उनके ऊपर मुनहसर है और हुकूमत शायद इसको भी कंट्रोल करने में नाकाम ही रहे।
اس کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوگی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے, انہیں خوش آمدید کہوں گا, اور اس کے بعد انہی معاملات اور مسائل پر ہماری گفتگو ہوگی. یہاں پر سید گل نوید صاحب تشریف فرمائے, تجزیہ کار کی حیثیت سے ان کو یہاں پہ مدعو کر رکھا ہے, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ صورتحال جس کی ابھی نشاندہی کی ہے, یہ تو میں ذرا ملکی سطح پہ جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. مہنگائی تو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو, لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ اب یہاں جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے گزرتے ہیں, شب و روز آپ دیکھتے ہی ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی بات ہو جائے, خاص طور پہ ابھی جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو شہر نامراد کی کیا حالت ہوگی. میں چاہوں گا ذرا اس پہ تبصرہ کیجیے. جی سب سے پہلے یاسر بھائی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات ہو جائے, ضرور کیجیے, کیونکہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ جب اچھا کام کرے تو تعریف بھی کرے. ضرور کیجیے. یاسر بھائی میرے علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن, کراچی کی سب سے بڑی اور ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. تقریباً گزشتہ 20 25 30 40 سال سے وہاں منشیات کے گڑھ بنا ہوا تھا. آہبی کے پروگرام پہ بات ہوئی اور انیشا نے ایک پروگرام کیا تو اس کے اوپر ہم نے نشاندہی کری کہ ان علاقوں کے اندر یہ جنت بنا ہوا ہے منشیات والوں کے لیے. منی لیاری بنا ہوا تھا, جیسے ایرانی کیمپ کا علاقہ ہو گیا اور آپ کا فقیر کالونی کا علاقہ ہو گیا, مسکتی علاقہ ہو گیا, مسکتی پاڑا کہلاتا ہے, جہاں پر پولیس والوں کو دن دہاڑے منشیات فروش پکڑ کے چماٹے مارتے تھے, جن کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو چلتی تھی اور جاری ہوئی. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آئی جی سندھ صاحب کا بھی, ایس ایس پی ویسٹ جو ہے ہمارے طارق الہی مسعودی, ڈی آئی جی عرفان بلوچ صاحب جو ہے ان کا, اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں خاص طور پہ رینجرز کے, ان کی قربانیاں ہیں کہ آج اس علاقے کے اندر منشیات بالکل بند ہو چکی ہے. تو یہ اس کے لیے K21 کی ٹیم کو خراج تحسین کہ آپ نے عوامی مسئلے کے اوپر لاکھوں ہزاروں جو بچے تھے, مائیں تھیں, وہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں گی, کیونکہ ان کے بچے منشیات سے آئس جیسی جو تباہی ہے سمجھ لو اس سے بچ گئے. تو شکر ہے اللہ کا. اور معراج انور جو ابھی ہمارا ایس ایچ او آیا مومن آباد تھانے کا ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر, اس نے بڑا ایکٹیو ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں, جب پولیس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے اچھے کاموں کو ہمارا کام ہے کہ اس کو سراہا بھی جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یاسر بھائی جو آپ نے بھی باتیں کری ماشاءاللہ, وہ باتیں ہیں جو آپ کے پروگرام میں میرے خیال سے شاید 1 مہینہ پہلے 20 دن پہلے ہم کر چکے ہیں کہ بارش ہوگی تو شہر کا کیا حال ہوگا, سڑکوں کا کیا حال ہے, کب یہ جو گرین لائن ہے یہ کب مکمل ہوگی, اور کب یہ آپ کا اورنج لائن کے اندر کیا ہو رہا ہے, سڑکیں کب تیار ہوں گی, ٹینکر مافیا اور آپ کی بجری مافیا. اب آپ اندازہ کر لیں جو ٹماٹر 20 30 40 50 روپے کلو تھے وہ آج 250 300 روپے 200 روپے کلو ہے. اب آپ مجھے اندازہ کریں کہ جو بندہ 25,000 30,000 روپے سیلری والا ہے وہ ٹماٹر بھی اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا. یہ پوزیشن آ گئی ہے. حالات بہت ہی زیادہ یاسر بھائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا آپ کی طرف سے بہت ساری میڈیا کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے, نشاندہی ہوتی رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نالے صاف کروائیں. آپ بھی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو والیں بنی ہوئی ہیں, مکان بنے ہوئے نالوں کے اوپر, تو یہ جب نالے اوور فلو ہوگا بارش ہوگی. آپ بھی کے پروگرام میں بات ہوئی تھی شاید آپ نے سنا, اور یہ ہمارے دیکھیں ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اس کے بعد پھر باتیں کرنا اور پھر نکلنا اور فوٹو سیشن کروانا, تصویریں بنانا. یاسر بھائی بدقسمتی کے ساتھ کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کا انجن ہے. بالکل ٹھیک. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ اگر یہ انجن آپ نے بند کر دیا نا تو پورے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے صرف اس شہر کی وجہ سے. اگر کراچی ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا. یہ بات سب کو سمجھنی پڑے گی, ماننی پڑے گی. اور کراچی کے اندر کوئی ایک قومیت کے لوگ نہیں رہتے, کراچی میں تمام قومیت کے لوگ رہتے ہیں, تمام فرقوں کے لوگ رہتے ہیں, تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو ہمیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہم نے اب فوٹو اور یہ بڑے بڑے اعلانات کر کے اور دعوے کر کے اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں عملی طور پر بیٹھنا پڑے گا تمام سیاسی پارٹیوں کو. آپ کی طرف کوئی فوٹو سیشن ہوا؟ میں تو اب سب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علاقوں کے اندر کیا صورتحال ہے. جیسے فوٹو سیشن کہیں تو شارع فیصل تو ایک ہے جگہ جہاں پر فوٹو سیشن ہوتا ہے. سر آپ کے پاس ہوا کوئی؟ آپ مجھے کراچی کا کوئی ایک علاقہ بتائیں جہاں نہیں ہوا. چلیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ, میں کہہ رہا ہوں کراچی کا کوئی ایک علاقہ مجھے بتائیں. اب اللہ معاف کرے کہ ایسا حالات آ گئے, ایسے حالات کہ وہ جو این جی او والے تھے نا کراچی کے اندر, دیکھیں ویلفیئر کا کام آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کراچی میں ہوتا ہے, اور کراچی کے لوگ ہیں جو ہر چیز کے لیے آگے سے آگے قدم بڑھاتے ہیں.
پورے پاکستان کے لیے، تمام قوموں کے لیے. لیکن کراچی کے اندر اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار سندھ حکومت کے ہم کیسے سیلاب سے جو ہے چندہ لیں سیلاب کا، تو وہ اس کے لیے وہ بہانا کراچی. اور آپ سوچیں کہ کراچی کے اندر کوئی بڑی بارش نہیں ہوئی، کراچی سے زیادہ بارشیں جو ہے نا 800 ملی میٹر، 1000 ملی میٹر، 600 کلو، تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں، اور جو 2 گھنٹے کے بعد پانی نظر نہیں آتا. پڑوسی ملک ہے نا جہاں سے ہمارے جی صوبے کا بھارت علاقہ ہوا کرتا تھا، 950 ملی میٹر بارش ہوئی. بمبئی کے اندر 800 کا ہے. اب اندازہ کریں کہ ہم تو نام بھی نہیں لیتے وہ شیطانوں کا. اچھا مجھے تو اللہ معاف کرے ان سے نفرت ہو گئی ہے، کیونکہ جو مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، ان کا نام لینا بھی پسند نہیں ہے. وہ ایک جانور ہے نا جس کا نام لوگ نہیں لیتے. تو میری لیے وہ جو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نا جس کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہ وہی ہے، اس سے اچھا نہیں ہے وہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یاسر بھائی آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک بڑا ٹائم ہو گیا سندھ حکومت کو، بہت بڑا عرصہ ہو گیا ہے، 2008 سے لے کے اور 2025 چل رہا ہے جو مسلسل کنٹینیو حکومت ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک کراچی کی بڑی جماعت ہے جو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ شہر ہمارا، یہ ملک ہمارا، اور ایسا اور ویسا. اچھا یہ دونوں اپوزیشن اور وہ بال کھیل رہے ہیں، کبھی ان کی گیند میں، کبھی ان کے ہاتھ میں، گورنر ان کا، وزیر اعلیٰ ان کا، لیکن عوام سے 1% بھی ان کو محبت نہیں ہے. اس کراچی سے محبت نہیں ہے، اس ملک سے محبت نہیں ہے. دیکھیں میں اتنے اصوک سے یہ بات کہتا ہوں، اگر ان کو محبت ہوتی تو یہ انصاف کا نظام لے کے آتے کراچی کے اندر. بالکل. اگر کوئی بندہ کام نہیں کرتا یاسر بھائی، اس کو سزا دیں. کیوں سزا نہیں دیتے آپ مجھے بتائیں؟ اگر کوئی بندہ، میئر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میئر صاحب آپ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں، سی ایم صاحب نکل رہے ہیں، وزیر داخلہ نکل رہے ہیں، وزیر بلدیات نکل رہے ہیں، آپ نے سزائیں کتنوں کو دی مجھے بتائیں نا. آپ مجھے بتائیں کراچی کے اندر یہ جتنی سوسائٹیاں بنی ہیں، جتنی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی غلط بنی ہوئی ہے، یہ سوسائٹی غلط بنی ہوئی ہے. سی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بولنے سے مسئلہ حل ہوگا یا ان کے خلاف کارروائی کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے. اب سب سے بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے جو عوامی نمائندہ سی ایم ہے، جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، تمام لوگ دیکھتے ہیں. جی چیف منسٹر سر، منسٹروں کا چیف. اب وہ صرف یہ آ کے بات کہہ دے ٹی وی کے اوپر کہ یہ غلط بنا ہوا اور یہ غلط بنا ہوا. وہ بھائی غلط بنا کس کے دور میں، اور ان کو ختم کون کرے گا؟ اچھا جو کرنے جنہوں نے بنایا، آپ ان کے خلاف ایکشن کیا لے رہے ہیں؟ آپ لٹکاؤ نا 2-4 کو. نہیں لٹکایا ان کو جا رہا ہے جو اس کا شکار ہو رہے ہیں، جس نے اس طرح کی کوئی پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیا، جس نے وہ گھر خرید لیا، کوئی مکان خرید لیا، نشانہ وہ بنا. اصل میں یاسر بھائی دیکھیں تمام لوگوں کو پتہ ہے. اب معذرت کے ساتھ شاید کئی میرے دوست ناراض ہو جائیں، میری بات برا شاید وہ محسوس کریں کہ اس کراچی کے اندر تمام سسٹم چل رہا ہے. جی سسٹم ٹھیک ہے، کوڈ ورڈ ہے یہ ہمارے کراچی کے اندر مطلب ایک نام چلتا ہے سسٹم. پہلے وہ چلتا تھا بھائی والے، آج کل سسٹم چل رہا ہے. اب سسٹم کے اندر یہ کنکریٹ کا جو ہے پورا شہر جنگل بنا دیا ہم نے. آپ دیکھیں جہاں پر 50 گز کا مکان ہے اس کے اوپر آپ گراؤنڈ +4 بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ فیڈرل ایریا کو دیکھ لیں، آپ کا علاقہ دیکھ لیں، کراچی کے کسی بھی علاقے میں. اچھا میرے ایک بڑے بات کے اوپر تعجب ہوا، تو ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یار ایک ادارے کا نام پتہ ہے چینج ہوا ہے. میں نے کہا بولا واٹر بورڈ سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بن گیا. جی جی. میں نے کہا کیوں؟ بولا وہ پانی کے ساتھ آج کل سیوریج کا پانی بھی آ رہا ہے نا، تو اس لیے تو بولا یہ پانی جاتا نہیں آج کل، وہ لائن سے آتا ہے پھر وہاں سے جاتا ہے. کیا خوب. تو یہ بڑی آسانی کر دی کراچی والوں کے لیے. اچھا آپ یہ بارش ابھی ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم پہ رحم کیا، جو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ دیکھیں تمام اسپتالوں کے اندر نا اس جسے چھتا ہوتا ہے نا، چھتے کے اندر مکھیاں موجود ہیں، اس طرح لوگ ہیں اسپتالوں کے اندر. بخار، ٹائیفائڈ، ملیریا، کیا کیا بیماریاں، سینکڑوں قسم کے امراض ہیں. وجہ کیا ہے کہ ابھی تک شہر سے نہ کچرا اٹھا ہے، نہ وہ کیچڑ ختم ہوئی ہے. اچھا یہ بارش کے پانی کے اندر جو مچھر ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے پورا شہر اس وقت بچوں کے لیے. میں شاہ صاحب ابھی اس پہ بات کرتا ہوں، یہ بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے صحت کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ جب انفراسٹرکچر اور دیگر معاملات ترجیحات میں شامل نہیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحت کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے. جیسے بھی بات ہو رہی ہے شہر کراچی اس وقت جو کچرے سے بھر چکا ہے، اس کے بعد بارش، اور پھر اس وقت جو حال ہے، بارش تو کیونکہ ختم ہو چکی ہے، مگر جو شہر کی صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے. اچھا جو شہر کراچی میں رہتے ہیں وہ یقیناً اس بات کو سمجھیں گے، مگر جو کراچی سے باہر دیکھ رہے ہیں پروگرام شاید ان کے علم میں یہ بات نہ ہو. تو یہ اس وقت جیسے شاہ صاحب نے بھی نشاندہی کی، بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. بہرحال اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ایک اور مہمان ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران جہدی صاحب، تجزیہ کار کی حیثیت سے ان کو مدعو کیا ہے، اور جو روزگار کے معاملات ہیں اس سے پہلے بھی زیر بحث آئے ہیں. ذرا اس پہ بھی ہمیں بات کرنا ہوگی کہ اس وقت کیا صورت حال ہے. بہت شکریہ زیدی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زید صاحب یہ فرمائیے، ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے شہر کراچی کے حوالے سے، تو ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اب جس تیزی سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر چاہوں گا ذرا بات ہو جائے، کیونکہ انفراسٹرکچر ہے نہیں، ٹرانسپورٹ یہاں کی بدترین ہے، اور بھی کسی بھی چیز میں آپ بات کر لیجئے، شہر جو ہے وہ بدترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ذرا اس پہ چاہوں گا ذرا تبصرہ کیجئے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، یا کیا کچھ اب تک دیکھتے رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات کر لی جائے. جی جی شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں وہ میسر کرنا. جی اس میں تعلیم بھی ہے، جی اس میں صحت بھی ہے، بالکل. اس میں ٹرانسپورٹ بھی ہے، اس میں پینے کا صاف پانی بھی ہے. جی لیکن ہمیں اس میں سے کوئی بھی چیز حکومت کی طرف سے میسر نہیں ہے. جی جی اچھا، چونکہ میرا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہوں میں، جی 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 تو میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں ضرور جو بتائیے. اس پہ صورتحال ہے. پچھلے 17 سالوں کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، جی اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ متحدہ قومی موومنٹ اس کی حریف اور حلیف دونوں جماعتیں بن کے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہیں، ٹھیک. اور جو بھی کراچی کے اندر اسٹیک رکھتا ہے چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ سب اس کی ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ خاموش رہنا بھی جرم ہے. یقیناً. ٹرانسپورٹ کا حال یہ ہے کہ پچھلے 17 سالوں سے اب تک صرف 400 بسیں کراچی کو دی گئی ہیں. بالکل. اور جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 2019 کی جی کہ 15,000 بسز کی ضرورت ہے شہر کراچی میں شہر کراچی میں. 2019 کے اندر، یہ 25 ختم 2019 ہو رہا کی ہے. جی رپورٹ ہے جی. اور جو ہے ایک اس میں سفری سستی سہولت جو ہم میسر کر رہے تھے عوام کو، اس کے اوپر بھی انہوں نے قطن لگائی ہوئی ہے. جی 20 اہم شاہراہوں کے اوپر پابندی انہوں نے عائد کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام جو اس وقت تکلیف کا شکار ہے، روڈ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی سڑکوں پہ جمع ہے، ٹرانسپورٹ ہے نہیں، بسوں کی چھت پہ بیٹھ کر سفر کرنے پہ مجبور ہیں. خواتین سے لے کے بوڑھے بچے سب اس وقت اس تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے. ہماری تو ایک طرف بات جو 60,000 ڈرائیور ہمارے بے روزگار ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے پچھلے 5 مہینوں سے تماشا لگایا ہوا ہے، FIR اور 26 ہزار روپے کے چالان. مجھے حیرت ہوتی ہے اس حکومت پہ کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا احساس نہیں کہ ایک رکشے والا 1,500 2,000 روپے کمانے والا، اس کو ہم 26,000 روپے کا چالان دے رہے ہیں، جی پلس FIR، اور پھر اس کی ویکل ڈیٹین جو اس کی اپنی خریدی ہوئی گاڑی ہے. جی جی فیسلیٹ کرنے کے بجائے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. جی اور پچھلے کئی عرصے سے ان تمام تکلیف کا شکار ہے. اگر آپ تعلیم کے اوپر بات کریں تو پرائیویٹ اسکول موجود ہیں، سرکاری اسکول اس قابل نہیں ہے، سرکاری اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے. پانی کی بات کریں تو پانی خرید کے پیتے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ اب گیس بھی خرید کے استعمال کرنی پڑ رہی ہے. بالکل. تو حکومت نام کی کوئی چیز اگر آپ کو نظر آتی ہے تو بتا دیں. نہیں، میں بھی تلاش کر رہا ہوں آپ کی طرح. بالکل میں بھی دیکھ رہا ہوں، صرف ہمیں فیس بک کے اوپر اور ایکس کے اوپر اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نظر آ رہی ہے. یقیناً اس پہ تو روزانہ دیکھتا ہوں، مگر یہ کہ سڑکوں پہ سوال کر رہا ہوں میں سب سے کہ کیا آپ کو حکومت کہیں ریٹ اس کی نظر آتی ہے، کہیں کوئی مینجمنٹ، کوئی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ نظر آتی ہے. اتھارٹیز تو درجنوں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی سلسلہ یہ جاری ہے. ابھی حالیہ دنوں میں جو بیانات سامنے آئے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ فلانا کی ذمہ داری ہے، اور جب سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہماری حلیف یا حریف جماعت اس وقت ہے، جو ماضی میں حلیف تھی اس وقت حریف جماعت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اشارہ کر گئے ہیں. عجیب بات ہے، 17 سال اس کو ہو چکے ہیں سلسلے کو ختم ہوئے، اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے، مگر یہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے. شاید ہمارے پاس دینے کے لیے اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں، تو یہ سلسلہ جاری ہے. میرے خیال میں بیانات سے زیادہ اب بیانات، جیسے آپ نے ٹرانسپورٹ کا تذکرہ کیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا صبح کے وقت کہ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی تو انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے، کہ اگر آپ بسیں بھی لائیں گے، رکشے بھی لائیں گے، اگر گاڑیاں بھی لائیں گے تو وہ چلیں گی کہاں؟ کیونکہ بارش کے بعد جو صورتحال ہے وہ شاید آپ کے بھی علم میں ہوگی. میں چاہوں گا ذرا اس کا بھی تذکرہ کر لیا جائے. جو بچی کچی کچھ سڑکیں تھیں اب ان کی کیا حالت ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں، تمام سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں،
اور وہ سڑکیں پہلے جو تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی وہ بھی اب ٹوٹ چکی ہیں. جی. اور جو کراچی میں بڑا اسٹیک رکھتے ہیں, جو دعوے دار ہے کراچی کے, جی, ہم تو ان سے بھی انہی سے شکایت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں تو ہم اپنی شکایت انہی سے کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے سیاست کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا, نظر نہیں آ رہا. جی, نظر نہیں آ رہا, بالکل نظر نہیں آ رہا کہ چلے ایک فرینڈلی اپوزیشن نظر تو آ رہی ہے, لیکن جو اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے. ہم تو 4 دفعہ ان کے آفس گئے جی, اور 4 دفعہ جا کے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ ایک بہت لارج فیگر ہے رکشہ ڈرائیورز کا, اور جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب تمام قومیت کے حساب سے وہ رکھتے ہیں کہ ہم تمام قومیت کی جماعت ہے. تو رکشے ڈرائیور جو ہے اس میں سرائکی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے. جی, تو ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ ہمارے لیے اسمبلی میں ایک آواز بھی نہیں اٹھائی گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا زید صاحب, ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں, ذرا شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں اسٹوڈیو میں, ان سے بھی بات ہو رہی تھی. شاہ صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہے, ابھی انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات ہوئی ان کا, کیونکہ براہ راست تعلق ٹرانسپورٹ کے شعبے سے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اب جو کوئی ایک شاہراہ ہے, شاہراہ فیصل کے علاوہ شاید کوئی ایسی شاہراہ ہو جو اپنی صحیح حالت میں موجود ہے. ویسے تو شاہراہ فیصل بھی نہیں, اس میں بھی گڑھے ہیں, لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ دکھائی جا سکے کہ ہاں یہ بالکل صحیح حالت میں ہے, اس کو آ کر دیکھ لیں, یا فوٹو سیشن کم از کم اچھا ہو جائے, وہی جگہ بتا دیں؟ یاسر بھائی, اصل میں اب وہ اس مقام تک ہم پہنچ گئے کہ کچھ بچا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, وہ شاہراہ بھٹو بڑا چل رہا سوشل میڈیا کے اوپر, آپ نے شاید دیکھا ہو. بالکل دیکھا. تو اللہ معاف کرے, جو بنی نہیں ہے بننے سے پہلے ٹوٹ گئی. اب اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست ہم کام کریں, کتنے زبردست ہمارے انجینئر, اور کتنا اچھا میٹیریل جان رہے ہیں کہ وہ بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ سڑک ٹوٹ رہی ہے. تو جو بنی ہوئی ہیں ان سڑکوں کا تو یہ حال ہے کہ اب لوگوں کو نا آنتوں کی بیماری ہو گئی ہے. جی, اکثر آپ دیکھیں گے ہاسپٹل. آئیے اب اس کی طرف جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی. اچھا, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ رحم کرے ہمارے کراچی کے اوپر, ہمارے پاکستان کے اوپر, کہ جتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے نا یاسر بھائی, اتنے ہی لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, یہ چنچی مافیا یا رکشہ جو ہے, یہ اس کے میں خلاف ہوں, کیونکہ یہ لوگوں کو آسانی سے وہ فیسلیٹ نہیں کر سکتی. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, گاڑی کلٹی ہو جائے, 3 ویل کے اوپر 6 لوگ 4 لوگ 5 لوگ بیٹھتے ہیں. نہیں اچھا شاہ صاحب, آپ سوال, جی چلیں اپنی بات مکمل کریں, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. لیکن اس شہر کے اندر میں کہتا ہوں اگر گھوڑا گاڑی یا گدھا گاڑی بھی چلے نا, تو ان شہر والوں کے لیے بہتر ہے اس وقت جو حالات ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ اپنی سیفٹی بھول گئے. اب وہ بس کی چھت سے گرنے سے بہتر ہے کہ اگر رکشے سے گر جاؤں تو بہتر ہے, کم چوٹ لگے گی. تو ہم اس وقت اس حالات میں آ چکے ہیں یاسر بھائی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس چیز سے کم نقصان ہوگا. ہم یہ نہ, یہ اس طرف ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو, ہم نقصان سے بچ جائے. اب ہمارا مائنڈ سیٹ عوام کا بھی یہ بن چکا ہے کہ تھوڑا سا کم نقصان ہو جائے, اس میں زیادہ نقصان ہے, اس میں کم نقصان ہے. اچھا, سارے معاملات کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم سب بات کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, لیکن حل نہیں بتاتے. ان تمام چیزوں کا جو حل ہے نا یاسر بھائی, وہ ہے عدل اور انصاف. دیکھیں, ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر سب سے اہم چیز ہے سزا اور جزا. بالکل ٹھیک ہے, سزا ہونی چاہیے, اور جو اچھا کام کرے اس کو جزا دو, اس کے لیے تعریفیں کرو, اس کو انعامات دو. لیکن جو خراب کام کرے, وہ چوری کی سزا بتائے نا اسلام میں کیا ہے. جی بالکل ہے, صحیح. اگر ہم نے وہ کام شروع کر دیا, اسلامی قانون لیا ہے, تو میرے خیال سے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے شاید ہاتھوں سے اور پاؤں سے کوئی بندہ بھی نہ ملے اگر اسلامی قانون آ جائے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ ثابت کرنا, یہاں وہ سابقہ وزیر اعظم کے متعلق آپ دیکھیں نا, وہ کس کیس میں پکڑا جاتا ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ کتنوں کے ہاتھ جائیں گے اور کتنوں کے انگلیاں جائیں گی, کتنوں کے کیا کچھ کٹے گا. وہ اللہ رحم کرے. گھڑی چوری کر رہا ہے, کوئی کچھ چوری کر رہا ہے. یہ اب یہ اس لیول کی بندے کی بات ہو رہی ہے جو پرائم منسٹر ہے, سب سے بڑا ہوتا ہے پاکستان کی دنیا کے اندر, وہ نمائندگی کرتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, وہ گھڑی چوری کر رہا ہے, کوئی کار چوری کے اندر کسی نے اپنے نام پہ کیا نکالا ہے. تو اب اندازہ کریں, میں صرف سارے مسئلے کا حل ایک ہی بتاتا ہوں یاسر بھائی, کہ ہم نے سزا کا قانون لانا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. تو انشاءاللہ اس پاکستان کو کلمے کے نام پہ بنا اور تا قیامت رہنے والا ملک ہے. یہ ملک وہ ہے کہ امریکہ اور لوگ, برطانیہ کے لوگ یہاں کے جوپے کریں گے, یہ حقیقت ہے, لیکن ہم سزا کا قانون یہاں لگائیں. اور ٹھیک ہے, قانون کا نفاذ ہونا چاہیے.
اور اگر وہ صحیح طریقے سے ہوگا تو یقیناً پھر جیسے آپ نے کہا کہ وہ بخشش یاسین بھائی یہ مہمان جو ہے آپ کے، ان سے میرا ایک سوال ہے. جی جی میں وہی سوال رکھنا چاہ رہا تھا، چلیں آپ کر لیجئے سوال. بالکل جی کہ انہوں نے کہا کہ مافیا، جی تو یہ پہلے بتائیں کہ یہ مافیا انہوں نے کس اس پہ کہا، اور اگر ہم مافیا ہوتے تو ہم پچھلے 5 مہینوں سے پابندی کا شکار ہیں. جی کیا کوئی نہیں، میں مافیا وہ ایسی سوال جن جو پہ ہے نا وہ پابندی کرنے لگتی لگا ہے؟ تھا میں ان سے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی. میں سوال ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چلیں تو یہ جیسے انہوں نے کہا کہ یقیناً اس کے حق میں تو نہ آپ ہیں نہ میں ہوں نہ شاید زیدی صاحب بھی نہیں ہوں گے، مگر کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس شہر کے اندر جو اس کی حالت ہے، جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ تانگا سروس شروع ہو جانی چاہیے، وہ اس سے بہتر ہوگی. یقیناً اب اس حال تک ہم پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس روڈ نیٹ ورک نہیں ہوگا، اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی، تو پھر لے دے کے آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. میں بھی یہ سوچتا ہوں اکثر کہ اگر چلو ان سب کو ہٹا دیا جائے تو پھر لوگ کراچی کے کریں گے کیا؟ صرف 400 بسوں کے انتظار میں 3.5 کروڑ کی آبادی والا شہر رہ سکتا ہے؟ کیسے پھر اس کو کریں گے؟ اچھا پھر دوسری طرف یہ کہ ان کو لانے والا کون ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ ان سے پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ جو 5 سیٹر رکشا ہے نا، یہ آیا کیسے؟ کیا انہوں نے یہ جاپان سے یہاں پہ ڈائریکٹ امپورٹ کیا ہے؟ یہ کیا حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یہاں پر لے کر آئے؟ پھر جب سڑکوں پہ جب اس وقت چل رہے تھے تو کس کی اجازت سے چل رہے تھے؟ اور اس وقت کتنے لوگ ایسے تھے جو اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے، یعنی اس سے سفر کر رہے تھے؟ جیسے پابندی کی ابھی بات ہوئی نا، تو میں آج صبح کے وقت دیکھتا ہوں کہ ہر بس اسٹاپ کے اوپر مجھے کم از کم 50 سے 60 لوگ کھڑے ہوئے بس کے انتظار میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں اگر سٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ سیٹ اگر اس کی 26 سیٹر ہے تو وہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں باقی 60 لوگ وہ کیسے ٹریول کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ اسی بس کے اندر جائیں گے. تو اب اس کے اب متبادل کوئی بتا دیجئے. چلیں پہلے اس کے اوپر چاہوں گا کمنٹ کریں. یاسر بھائی میرے جو آپ نے سوال کیا اور زیدی صاحب نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ نے اپنے ہی سوال میں دے دیا. جی جی دیکھیں مافیا کیا ہے؟ مافیا یہ ہے کہ آپ کے کراچی کے اندر رکشے نہیں بن رہے. یہ رکشے کوئی چائنا سے آ رہے ہیں، کوئی جاپان سے آ رہے ہیں، یا امپورٹ ہو رہے ہیں یا ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، یا ان کے انجن آ رہے ہیں یا ان کے چیچیز آ رہے ہیں، واللہ علم. تو وہ یہاں آ رہے ہیں، وہ کیسے آ رہے ہیں؟ یہ مافیا کے سوا نہیں آ سکتے. پھر وہ کمپنیاں جو یہاں بنا رہی ہیں وہ یہاں رجسٹر کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ مافیا کے سوا نہیں ہو سکتی. تو ان کو الاؤ کرنے والے مافیا ہوگا، پھر ان کو چلوانے والے، پھر ہر علاقے کے اندر ان کا نہیں ایک دیکھیں یاسر شاہ صاحب، ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. یہ باقاعدہ PSQ اسٹینڈرڈ سے پاس، سیفٹی کے حساب سے، اور اس کو گورنمنٹ نے 1+4 کی پرمیشن دی ہے. گورنمنٹ سے پرمیشن ہے نا آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے، آپ نے پرمٹ گورنمنٹ کی ویسے طرف مجھے سے دکھا رکھا ہے. نوٹیفیکیشن بھی بالکل. ہے. تو یہ کینسل کی، یہ نوٹیفیکیشن ہے. پھر پابندی کیوں اور لگی اس دوسری کے بات اوپر؟ یہ زیدی صاحب پابندی کیوں لگی؟ یہ کہہ رہے ہیں پابندی کیوں لگی ہے؟ چلیں پابندی، ہاں دیکھیں یہ بات ہے کہ پابندی کیوں لگی ہے. پابندی اس لیے لگی ہے کہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے وہ جو بسز کی جو پروجیکٹ ہے وہ اپروو کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، کروائیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے آپ اس کے اوپر پابندی لگانا، اگر آپ کو پابندی لگانی ہے یا آپ اس کو پسند نہیں کرتے، پورے کراچی میں بند کر دیں. آپ جن کے رکشے آپ نے جنہوں کو 1+4 کی رجسٹریشن فٹنس پرمٹ دی ہے، آپ کمپنیوں سے پیسے واپس دلوا دیں. آپ کو پسند نہیں ہے رکشہ، ٹھیک، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیفٹی کا مسئلہ ہے، جبکہ یہ PSQ اسٹینڈرڈ سے پاس ہے. اور میں تمام جگہوں پہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ اینالائز کمیٹی ہے، جی اس کی بھی تو رپورٹ شو کرے نا، پتہ لگے گا کہ کتنے ایکسیڈنٹ رکشے سے ہوئے اور کتنے ایکسیڈنٹ بس اور ڈمپر سے ہوئے. یہ میں میں شاہ صاحب سے ذرا وہ کر لیتا ہوں. شاہ صاحب یہ بات بھی ہے نا کہ جتنے یہاں تو حادثات ڈمپر کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو ڈمپرز کو بند ہونا چاہیے. ڈمپر کے تو متعلق میں پہلے کہہ چکا ہوں اور ٹینکر کے متعلق بھی کہہ چکا ہوں. نہیں آپ کی سوچ کیا ہے وہ بتائیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چلیں پورے سندھ کے اندر آپ دیکھیں چنچی رکشے چل رہے ہیں سوائے کراچی کے. جی دیکھیں یہ بھی کراچی کے ساتھ زیادتی ہے. آپ حیدرآباد چلے جائیں، سب جگہ چل رہا ہے، شہزاد پور چلے جائیں، شہر مطلب سب کچھ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، بغیر نمبر پلیٹ، بغیر کسی چیز کے، کوئی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی چل رہا ہے. تو یہ زیادتی ہے کراچی کے ساتھ. اچھا دوسرا جیسے زیدی صاحب نے کہا اچھا ہے بسی سروس آئے، اگر اس کے اندر جس طرح یہ بھائی بتا رہے ہمارے کہ یہ ساری سیفٹیاں ہیں تو اس کو الاؤ کرنا چاہیے. اور یہ کراچی کے لوگوں کے لیے فیسلٹی ہے کہ دروازے سے اگر وہ آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، اس میں چڑھنے میں بھی آسانی، اترنے میں بھی آسانی، لیکن سیفٹی ہونی چاہیے. سیفٹی ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جس کا ریزن یہ بنا رہی ہے سندھ حکومت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاسر بھائی سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ آپ کے اندر KT سروس ہے جو 60 میں 65 میں 70 میں چلتا تھا کراچی کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ٹرام سروس چلتی تھی، وہ کہاں گئی آپ کی؟ لوکل ٹرین کا نیٹ ورک ہوا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے
دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کہاں چنچی رکشا چلتا ہے؟ ادھر یہ والی ٹرانسپورٹ قطعی آپ کو نہیں نظر آئے گی جو ہماری سڑکوں پر جو موٹر سائیکل بسز نظر آ رہی ہیں، نہیں رکشا نہیں نظر آ یاسر رہے بھائی، ہیں. آپ کو یہ جی بینکاک میں بھی ملے گی، نہیں بینکاک میں ہے، ملیشیا میں میں بھی عرض ملے گی، ہاں جی میں بنگلہ عرض کرتا دیش ہوں میں نا بھی آپ ملے سے، گی، دیکھیں اس انڈیا کے میں بھی ملے گی. شہر کے ڈائنامکس اور ہمارے بہت مختلف ہیں. جی اتنی ڈینس پاپولیشن اور آپ کو کہیں نہیں ملے گی. وہ یقیناً کچھ علاقے ضرور ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہاں ٹک ٹک کے نام سے اچھا، ہی اس کی چلتا وجہ ہے. جی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹرانسپورٹ نہیں تھی نا، جی 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 ٹرانسپورٹ کا فقدان ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس وقت اس کو الاؤ کیا گیا، آلٹرنیٹو تھا، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی شہر میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے. بالکل یہ آپ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جب بالکل. آپ گھر سے نکلیں گے آپ کو ہر اسٹاپ پہ خواتین، بچے، اسکول کالج کے بچے، جو اس میں آسانی سے سہولت سے سستی سفری سہولت دی ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ اتنا ہی برا لگتا ہے یا آپ کو اس سے ایک مسئلے ہیں، تو جب کمپنیوں کو آپ پاون کر کے پیسے دلوا دیں واپس اور اپنی چیز اپنے پاس رکھ لیں. بالکل یہ ٹھیک. تو غریب لوگوں نے خریدا ہے نا. جی 2019 میں ہم نے گورنمنٹ کو اس حوالے سے کئی خطوط لکھے ہیں، جس میں منسٹر ٹرانسپورٹ، سیکریٹری ٹرانسپورٹ، جی ان تمام لوگوں کو اس کے حوالے سے ساری چیزیں لکھی ہیں، جی جو ہم ابھی کورٹ میں بھی پیش کریں گے. ٹھیک ہے 18 تاریخ کو ہمارے ہیئرنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا زید صاحب، میں وقت میرے پاس کیونکہ کم ہے، میں ذرا شاہ صاحب سے ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر چاہوں گا ذرا بات ہو جائے کہ شہر کے اندر ابھی جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ ہسپتالوں میں ہمیں عوام کا جم غفیر نظر آ رہا ہے. اب مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، ابھی ایک سلسلہ اب آگے شروع ہوگا. تو اس وقت کہاں ہے پھر؟ جیسے بھی بات ہو رہی تھی، آپ سسٹم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو ایک واقعتاً سسٹم پوری دنیا میں پایا جاتا ہے جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے. یہاں کیا وہ سسٹم پایا جاتا ہے جو واقعتاً جس کو سسٹم کہا جائے؟ یاسر بھائی، ہمارے پاس جو کراچی کے اندر جو سسٹم ہے نا، وہ درباری ہے، وہ جی سرکاری نہیں ہے. واہ، بہت خوب. درباری الگ چیز ہے اور سرکاری سرکاری چیزیں الگ الگ چیز ہے. ہے. کیا اچھا، خوب جب کہا. تک یہ درباری طور پہ کوئی کام چل رہا ہوگا نا، وہ چلتا رہے گا. وہ انلیگل ہو، رکشا ہو، چنچی ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ٹینکر ہو، وہ چلتا رہے گا. چلتا رہے گا. یہ حقیقت میں بیان کر بالکل رہا ایسا ہوں. ہی. میں سید ہوں، میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ درباری سسٹم ابھی سب جگہ عام چلتا ہے، جی اور جو درباری سے ہٹے گا سرکاری سسٹم میں آئے گا وہ بند ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت بارش رکے ہوئے میرے خیال سے کوئی 48 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. کچرا، ابھی میں آپ کے آفس آیا ہوں تو تقریباً 20 منٹ مجھے یہاں ٹریفک میں عام شارع پہ نام لے لیجئے ذرا، شارع کون سی ہے، جگہ بھی بتا دیں، اسٹیڈیم اسپاٹ کے کر لیتے بالکل ہیں تاکہ یہ سامنے، بھی ہم بتا دیں آپ کو. اسٹیڈیم کے بالکل سامنے آپ آغا خان لیاقت نیشنل کے لیے جیسے ہی ٹرن کرتے جی ہیں، جی بالکل. سنگل کے اوپر آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ شاید 1 وہ گھنٹہ ایک بھی بڑا آپ میڈیکل اسٹور ہے اس کے بالکل بڑا، سامنے، آپ نے دیکھا ٹائم ہے. میڈیکل، مطلب بہت ساری چیزیں، میں نام تو کوشش کرتا ہوں کہ جی نہ لوں جی کسی بالکل کی. صحیح ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں سے کراچی کے سب سے بڑے ہاسپٹل ہیں، جی 2 بڑے ہسپتال ہیں بالکل صاحب. ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، نرسنگ اسکول ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد بھی اس سڑک کے اوپر جس طرح پانی بہہ رہا ہے اور جس طرح ٹریفک وہ سیوریج کا پانی ہے. اندازہ کریں نا آپ، ہم کہاں کھڑے، ہم تو بارش کو یاد کر رہے ہیں اور پھر کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اچھا، اس میں پہلے سے بارش کا پانی بھی موجود تھا، یہ جس جگہ کی آپ بارش نشاندہی کا کر رہے ہیں. پانی بھی ہے، سیوریج کا بھی ہے. اچھا، صفائی کا نظام نہیں ہے نا. اچھا، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے اندر ہے صفائی نصف ایمان ہے، جی اور ہم صفائی سے دور ہیں. بہت دور ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب کچرا پڑا ہوگا، پانی پڑا ہوگا، لوگ بیمار ہوں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں کراچی کے اندر. جی اور کراچی کی جو آپ نے آبادی کا تقریباً 3 کروڑ سے پلس آبادی ہے. ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نہ کرے کوئی بڑا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے. میں تو یہ سوچ سوچ کے خوف آتا ہے. یہ میں نے وہ لفظ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ ملک قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. تو یہاں بہت سارے جو ہے نا وہ معجزات ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں، اگر اس کی نشاندہی کرنا شروع کریں نا تو میرے خیال میں لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو جائیں یاسر گے بھائی، میں کہ اگر کسی بڑی عمارت میں یاسر بھائی، اگر آگ آپ لگ گئی نا 1 منٹ، تو آپ کے پاس یاسر کوئی بھائی ایسا سلسلہ نہیں ہے. فرمائیے جی سیدی صاحب، فرمائیے. 1 منٹ مجھے دے دیں تو میں ایک نشاندہی آپ کے پروگرام کے کر دیجئے توسط سے کر دیجئے. کرتا چلوں. یہ اس وقت شہر میں ایک نیا سسٹم شروع ہو گیا کہ یہ CNG سلنڈر ٹھیک ہے. پلوں کے نیچے کیبنیں بنا کے جی ادھر سے بھرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اسٹاپوں کے اوپر جہاں عوامی مطلب لوگ عوام کا رش زیادہ رہتا ہے،
تو اس کی ویڈیو بنا کے ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو بھی شیئر کی تھی جی. تو جو ایس او گلشن تھے انہوں نے ڈی آئی جی صاحب کو ماموں بنا دیا. آگے سے کارروائی کر کے وہ جو کاسمیٹک کارروائی ہوتی ہے جی 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 وہ کر کے دکھائی. ہم نے ان کو دوبارہ اس کرنٹ ویڈیو بنا کے بھیجی کہ یہ حادثے کا سبب ہو سکتا ہے, تو آپ کے پروگرام کی توسط سے میں نشاندہی کر رہا ہوں. جی. میں نے ڈی سی ایسٹ کو بھی بتایا ہے اور ڈی آئی جی ٹریفک کو بھی بتایا, کیونکہ انکروچمنٹ میں ان کا معاملہ آتا ہے. انکروچمنٹ میں وہ کمیٹی میں ہے, تو اس لیے ان کے بھی علم میں لایا اور آپ کے بھی علم میں لا رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. اور یہ افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے کاموں کو پش پنائی کون کر رہا ہے کہ جو مین روڈوں کے اوپر گلشن چورنگی پہ دونوں طرف جی کیبن لگی ہوئی, اور جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ پلوں کے نیچے کوئی بھی تجارتی مراکز قائم نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام ہو رہا ہے اور وہ بہت خطرناک کام ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے نارتھ کراچی میں سلنڈر پھٹا جس میں ایک بچہ جل کے جی جی جہاں بخ ہو چکا ہے. تو آپ کے توسط سے میں گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس بات کو اجاگر کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, ضرور اجاگر کریں گے. پہلے بھی کیا اور آج ہی اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آج جائے گی بھی اور اس ایشو کو ٹیک اپ بھی کرتے ہیں. وہ یقیناً یہ ہمارا کام ہے کہ اگر کہیں خطرہ ہے تو اس کی نشاندہی تو ضرور کی جائے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس کی نشاندہی کی, بلکہ میں چاہوں گا ذرا آپ وہ چیزیں بھیج بھی دیں تاکہ میں اپنی ٹیم کو یہ دوں اور اس کے اوپر پھر ہم باقاعدہ کام شروع کر سکیں, کیونکہ یہ واقعتاً یہ پرابلم ہے. بہت سارے علاقوں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ آپ جگہ جگہ سلنڈرز اور وہ ایک ٹائم بوم کی طرح جو ہیں یہ موجود ہیں اور کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں, اور اس سے پہلے اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. مگر یہ کہ ہم جیسے گزشتہ روز بھی بات کر رہے تھے شاہ صاحب کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ ساری تیزیاں نظر آتی ہیں. جیسے بلڈنگ دھنسنے کا واقعہ بھی آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ گلستان جوہر میں کراچی کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ بلڈنگ جو ہے وہ دھنسنا شروع ہو گئی. یاسر یہ معاملات ہیں. فرمائیے جی شاہ صاحب, کہہ دیجیے. یاسر بھائی جو ابھی نشاندہی کری زیدی صاحب نے, اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے شاید 1 ماہ پہلے. صدر کے اندر ایک پٹاخوں کے گودام میں آگ لگی جی 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 جس سے میرے خیال سے کوئی اچھی خاصی اللہ تعالیٰ رحم کرے بہت ہلاکتیں ہوئی تھی. اور اس دن نصیب اچھا تھا کہ سامنے اسکول ہے, وہ اسکول کی وال پوری دیوار گر چکی ہے. وہ بچوں کا اسکول تھا جس میں کوئی 1000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں جی, اور وہ شاید اس دن وہ بارش کی کوئی معاملہ تھا, وجہ تو سے اس لیے بالکل وہ چھٹی تھی. ورنہ کراچی میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں تھا جہاں ان مریضوں کو رکھ سکتے تھے ہم, اور ابھی بھی کوئی ایسے ہسپتال نہیں ہے ہمارے پاس. آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں یا سیول ہاسپٹل چلے جائیں یا باسی چلے جائیں, فٹ پاتھوں کے اوپر لوگ ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں کسی بھی وقت آپ کو نظر آئیں گے بیڈ نہیں ہے. کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں بولے بیڈ, بولے کہ نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یاسر بھائی میں ایک اور طرف نشاندہی کرنا چاہوں. یہ بارشوں کا جو موسم ہے اس کی ہم نے دیکھیں نشاندہی کری تھی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی سے ہم نے ریکویسٹ بھی کری تھی, میئر صاحب سے بھی ریکویسٹ کری تھی. یہ نالوں کے اوپر جو بنے ہوئے مکان ہیں جو آپ نے لیز کر کے دیے ہیں, جو 50 ہزار روپے آپ کا نام آ رہا ہے کہ آپ لے رہے ہیں 50 ہزار روپے ایک سائن کرنے کے لیے, وہ ابھی تک آپ نے توڑے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے, اس کی وجہ سے ابھی بھی پانی جمع ہوا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر, اور یہ ٹاؤٹ سسٹم رکھے ہوئے. اچھا, اب میں حیرت کر رہا ہوں کہ میئر صاحب کے آفس کے ساتھ ہی مطلب اسی کے اندر ہی بنا ہوا ہے بلڈنگ بھی پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر کا آفس, میئر کراچی ڈپٹی میئر کے آفس کے ساتھ ہی پرانے بلڈنگ کے اندر لائٹ ہاؤس پہ. اب اس کے اندر پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہیں. اب ایک بندہ ریٹائر ہو چکا ہے 9 مہینے 1 سال پہلے, وہ ابھی جاب کر رہا ہے. تو نئے آنے والی نسل کو کہاں سے جاب ملے گی؟ ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح کا سسٹم چلا رہے ہیں, کون سا لوگ چلا رہے ہیں, اور ان کو مطلب نقل بھی عقل سے ہوتی ہے نا. یہ اس طرح کی نقل کر رہے ہیں کہ جوابات کی جگہ وہ جو سالف ملتا ہے نا, سوال نہیں لکھا وہ جواب ہی لکھنا انہوں نے شروع کر دیا. یہ اس طرح کی نقل کرنے والے, مطلب نقل بھی عقل سے نہیں کر رہے, اور اتنا کھل کے ان کو کسی کا خوف ہی نہیں ہے. نہ ان کو اللہ کا خوف ہے, نہ قانون کا خوف ہے, نہ اداروں کا کوئی خوف ہے, نہ ان کو اپنی سیاست کا خوف ہے. اچھا, سب سے بڑی انسان جب شیشہ دیکھتا ہے, اپنی نگاہ ملاتا ہے, اپنا چہرہ دیکھتا ہے, تو کیسے مطلب کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. اپنے بچے ان کے دیکھتے ہوں گے یہ پروگرام کہ یار ہمارا باپ کیا کر رہا ہے, ہمارے کس طرح کے چاچا ہیں یا ہمارے بھائی ہیں, تو ان کے اندر شرم حیا نہیں ہے, غیرت نہیں ہے. اچھا, پھر پورے شہر کا بیڑا غرق کرنے کے بعد بھی ان کو صبر نہیں ہے. مطلب آپ نے وہ چائنا کٹنگ ہم سنتے تھے کہ وہ
سرجانی کے اندر چائنا اب تو کٹنگ، ساری کٹنگز ہو گئیں، جاپان کٹنگ بھی ہو گئی، اب تو انڈونیشیا کٹنگ بھی ہو گئی، آپ نام لیتے جائیں جتنے ممالک کی ساری کٹنگ ہے. بہرحال جی گفتگو ہم انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے. یہاں پر بریک کا وقت ہو رہا ہے. میں شاہ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لائے. عمران زیدی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑے عام معاملات کے اوپر گفتگو کی ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.